नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है हय्या अलस सलाह, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत अजीम नेमत हमें बख्शी हुई वो तौफीक है जिसके ज़रिए हम अपने रब को राज़ी करते हैं, जिसके ज़रिए हम अल्लाह से मुलाकात का शर्फ हासिल करते हैं और जो हमारी नजात का ज़ामिन है, यानी नमाज, जिसको हम सलात कहते हैं। यकीनी तौर पर हर शख्स, यूजुअली हमारे जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं, उर्दू ज़ुबान में हम फ़ारसी का ये लफ्ज़ नमाज इस्तेमाल करते हैं, अरबी में सलात कहा गया। अज़ान दिन में 5 मरतबा जो सुनते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि इस अज़ान का मफ़हूम और इसका मकसद क्या है। बार बार मसाजिद से हमें सदाएं दी जा रही हैं, हमें पुकारा जा रहा है और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो खालिक के कायनात हैं, जो मालिक के कुल हैं, जो अपने बंदों पर बेहद मेहरबान हैं, रहीम हैं, करीम हैं, वो खुद दावत दे रहे हैं, वो खुद बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, जो हर ख़जाने के मालिक हैं। हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आ जाओ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत की तरफ आ जाओ, गोया कामयाबी की तरफ आ जाओ। तो नमाज वो वाहिद ज़रिया है जो दुनिया और आखिरत में हमारी नजात का ज़ामिन होगा। हम मुख्तलिफ प्रोग्राम में हय्या अलस सलाह के, जो हमने प्रोग्राम इससे पहले भी किए, ये बात करते आए हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस इबादत को हम पर फ़र्ज़ करार दिया और इसकी फ़र्ज़ियत का आलम ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल में सबसे पहले जिस चीज़ का सवाल किया जाएगा वो नमाज है। और जहन्नुमियों के जहन्नुम में जाने का सबब बताया गया कि जब उनसे दोज़ख के दारोगा पूछेंगे या उनसे पूछने वाले पूछेंगे कि तुम दोज़ख में क्यों आ गए, यानी अब ये सवाल का मकसद भी क्या है कि अल्लाह ने तो हिदायत के दरवाजे खोल दिए थे, अल्लाह तो बहुत रहीम था, करीम था, अपने बंदों पर मेहरबान था, क्या तुम्हें कोई बताने वाला नहीं आया था? किस तरह तुम इस दोज़ख से बच ना पाए? तो गोया ये सवाल का मकसद है कि क्यों, क्या तुम्हारा ऐसा अमल था कि तुम जहन्नुम में आ गिरे? तो वो क्या जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया है, ये बहुत गौर तलब बात है कि दिन में 5 बार की नमाज, जो दरअसल हमारे ही भले के लिए, यानी बज़ाहिर हमें लगता है कि हम अल्लाह का शुक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं क्योंकि उसका हुक्म है, गोया हम उसकी इबादत कर रहे हैं, गोया हम उसकी बंदगी का इजहार कर रहे हैं अपनी ज़ुबान और अपने जिस्म से। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ये जो हम जिक्र करते हैं, ये जो हम इबादत करते हैं, ये जो हम नमाज में अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं, दरअसल ये अल्लाह ने हमारी बका और हमारे इर्तिका, हमारी तरक्की और हमारी दुनियावी खुशहाली और आखिरत की निजात के लिए एक तरीक़ा मुकर्रर किया है। ये एक प्रैक्टिस है, हमें डिसिप्लिन सिखाने के लिए, हमें सब्र सिखाने के लिए, हमें वक्त की पाबंदी सिखाने के लिए। तो ये है नमाज। और इसमें जो मुख्तलिफ सूरतें हम पढ़ते हैं, इसकी हिकमत क्या है? सूरह फातिहा तो नमाज का लाजमी जुज़ है, हर रकत में पढ़ना ही है। सूरह फातिहा पर हम बात कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके फ़ज़ाइल से भी मेरे मुसलमान बहन भाई बखूबी वाकिफ़ हैं। सूरह फातिहा के बाद नमाज के तरीके में ये दर्ज है कि जो तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आसार सहाबा कराम और पूरी उम्मत का जिस पर इज्तिहाद है कि एक सूरा, कोई कुरान पाक की छोटी, कोई सी भी, यानी अब सूरह फातिहा के बाद चॉइस आपकी है कि आप कुरान पाक की कौन सी सूरा पढ़ना चाहें, या 3 कम अज कम कोई आयात जो छोटी हैं वो तिलावत कर लें, या कोई एक सूरा पढ़ लें, डजंट मैटर, आप जितना पढ़ना चाहें पढ़ें, आप जो सूरा पढ़ना चाहें पढ़ें। उम्मूमी तौर पर जो हम अल्लाह के प्यारे हबीब की सुन्नत को भी फॉलो करते हैं, जो हम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ताबईन को भी फॉलो करते हैं, तो सूरह अखलास हम पढ़ते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद
جس کو ہم سورہ توحید بھی کہتے ہیں، کل شریف بھی کہتے ہیں، سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، اس کا منتخب کرنا بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ بلکہ ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھی حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس اپنے امام کی شکایت لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا شکایت ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب نماز پڑھاتے ہیں، جب امامت فرماتے ہیں تو سورہ اخلاص ہی ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ کیوں صرف سورہ اخلاص ہی کی تلاوت کرتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، مجھے سورہ اخلاص عزیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جان لو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح کے بے شمار واقعات ہیں جہاں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنے والوں، اس سے محبت کرنے والوں کو بشارتیں دی کہ سورہ اخلاص کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، یا اگر تم سورہ اخلاص سے محبت کرتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے محبت فرماتے ہیں۔ اب یہ سورہ اخلاص کیوں اتنی اہم ہے؟ اس کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ مختصراً اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ساری وضاحتیں کرنے کا مقصد جو ہے، جو ایک چیز مجھے ذاتی طور پر محسوس ہوتی ہے کہ ہم بچپن سے، یعنی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ایک خاص پیٹرن پر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ یہ سب باتیں جو میں آپ سے کر رہی ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی یہ پہلے سے جانتا نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، سب کو پتا ہے نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، سب جانتے ہیں کہ نماز میں کون سی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ان صورتوں کا، ان تسبیحات کا بار بار ریپیٹ کرنا، اسے بار بار دہرانا، اس کی تکرار کرنا کس سبب سے ہے؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ اس میں ہم بیان کیا کرتے ہیں؟ سورہ اخلاص سب کو آتی ہے، لیکن کیا ہے یہ؟ اس میں آپ اللہ سے کیا اقرار کر رہے ہیں؟ اللہ کی کون سی شان کو آپ جان پا رہے ہیں؟ اور پھر اس کا اثر آپ کی اپنی عملی زندگی میں کیا ہے؟ یہ ہے ہمارا مقصد کہ اس بات کو سمجھایا جائے، تاکہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے لگیں یا کوئی بھی اور سورہ آپ پڑھنے لگیں، تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے کس چیز کا اقرار یا اعتراف کر رہا ہوں۔ بار بار پڑھتے رہنا اور بغیر سمجھے پڑھنا، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک طوطا ہوتا ہے اور آپ اس کو سکھانے لگتے ہیں کہ یہ جملے اس نے بولنے ہیں۔ تھوڑے دنوں کی پریکٹس کے بعد وہ سیکھ لیتا ہے اور بولتا چلا جاتا ہے، مگر اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جملہ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ سنا جملہ اور ریپیٹ کر لیا۔ تو اسی طرح سے ہمیں بہت زیادہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہماری نمازوں میں اثر تبھی پیدا ہوگا، ان میں خشوع اور خضوع تبھی پیدا ہوگا، وہ نمازیں تبھی ہماری زندگی کو صحیح راستے پر لانے کا سبب بنیں گی، ہماری ہدایت کا سامان کریں گی، جس دن ہمیں اپنی نماز سمجھ آ جائے گی، نماز کی ادائیگی کا مقصد اور اس میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مفہوم۔ جس دن آپ کو یہ سمجھ آنے لگا تو نماز کا مزہ ہی بدل جائے گا، نماز کی تاثیر ہی بدل جائے گی۔ پھر آپ اس کو ایک ریچول کی طرح کہ بس اذان ہو گئی ہے، وضو کیا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، جو یاد تھی صورتیں اسی پیٹرن پہ پڑھی، سلام پھیرا، جی فرض پورا ہو گیا۔ پھر یہ صورت نہیں رہے گی، پھر نماز میں روح پیدا ہو جائے گی۔ آج بہت سے لوگوں کی نمازیں بے روح بے فیض ہیں، اسی وجہ سے بہت سے نمازی تو نظر آ رہے ہیں لیکن ان نمازیوں میں وہ تقوی نظر نہیں آ رہا، ان میں وہ خشوع نظر نہیں آ رہا، ان میں وہ اقدار نظر نہیں آ رہی، ان میں وہ اخلاق نظر نہیں آ رہا جو ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی نمازوں کو سمجھا ہی نہیں۔ سورہ ماعون میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا، تو یہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یہ صرف ریاکاری کرتے ہیں، شو آف ہے ہماری نماز۔ تو اس کی اصلاح کرنی ہے،
سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے. عمومی طور پر میں نے بھی اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھا ہے, ہم سب کی بھی یہ پریکٹس ہے کہ ہم بھی زیادہ تر سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد. قل هو اللہ احد یعنی سورہ توحید. قرآن پاک کی یہ وہ سورہ ہے جس میں صرف اور صرف توحید ہی چیپٹر ہے. یوزلی ہوتا کیا ہے کہ دیگر سورتوں میں بھی مختلف باتیں کی جاتی ہیں, مختلف احکامات بتائے جاتے ہیں, اس میں کہیں اور بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. یہ وہ سورہ ہے جس میں توحید کے سوا کچھ نہیں ہے. توحید ہی دین کی اساس ہے. توحید یعنی اللہ کی یکتائی, اللہ کی وحدانیت ہی دین کی بنیاد ہے. اور تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جو مین پرپس تھا اور جو پہلا نقطہ تھا وہ توحید ہی کی دعوت تھی. اللہ کو مانو اور ایک مانو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ بات بتا دی گئی, اور فضائل کے اعتبار سے بس ایک حوالہ دوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں, کچھ لوگ ہماری ان ٹرمز کو اتنا کلیئرلی نہیں سمجھ پاتے. دیکھیے, جس نے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی, گویا اس نے اتنا اجر, اتنا ثواب حاصل کیا کہ 1/3 قرآن یعنی 10 سپارے پڑھ لیے. اور اگر میں اس کو اس مثال سے بیان کروں کہ قرآن پاک کی بنیادی تعلیمات میں 3 مرکزی نقطے نظر آتے ہیں, توحید, رسالت, آخرت, تو یہ ایک حصہ ہے. تو جو شخص 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے تو گویا اس نے پورا ایک قرآن پاک تلاوت کر لیا. اسی لیے آپ نے فرمایا کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کر کے سویا کرو؟ صحابہ کرام کی جماعت فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس سے ممکن ہے کہ پورا ایک قرآن سونے سے پہلے پڑھ لے؟ آپ نے فرمایا 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لو. اب یہ تو فضیلت کی بات تھی. ہے کیا قل هو اللہ احد میں؟ قل کا لفظ, یہ جو ہم کہتے ہیں نا 4 قل ہیں, 4 صورتیں ہیں. قل هو اللہ احد, قل صیغہ ہے مخاطب کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب جو کہ صاحب قرآن ہے, جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے, اللہ کے مخاطب ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خطاب فرما رہے ہیں قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, آپ بتا دیجئے. کیا بتا دیجئے؟ هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے. کائنات بغیر کسی کے بنائے نہیں بن گئی, کوئی چیز خود بخود نہیں بن سکتی. ہمارے اطراف میں جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے. تو یہ کیسے ازیوم کر لیا جائے کہ قرآن میں, اگر جو لوگ قرآن پہ بلیو نہیں بھی کرتے, یہ کیسے مان لیا جائے کہ پوری کائنات کا نظام, جس میں سورج, جس میں چاند, جس میں سیارے, جس میں ستارے, جس میں شجر حجر, ہر چیز موجود ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں ہیں, سب کا ایک سائیکل ہے, سب کا ایک وقت ہے. سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے, چاند اپنے وقت پر ظاہر ہوتا ہے, دن ہمارے, ہم کہتے ہیں ایک دن 24 گھنٹے کا ہے. یہ ساری چیزیں آج تک ایسے ہی کیوں ہیں؟ کیا یہ بغیر کسی بنانے والے کے بن گئیں؟ اور کیا بغیر کسی کے کنٹرول کیے یہ چلنے لگا سسٹم؟ نظام کائنات اتنا ڈسپلن کیوں ہے؟ ہاں, ہم ڈسپلن نہیں ہیں, یہ الگ بات ہے, لیکن کائنات کا نظام اپنے وقت پر ہے. کبھی سورج بھول نہیں جاتا کہ آج اس کو طلوع ہونا ہے, کبھی وہ غروب ہونا بھول نہیں جاتا. اپنے وقت کے اوپر سن رائز ہوتا ہے, اپنے وقت کے اوپر سن سیٹ ہوتا ہے, سب ہماری آنکھوں کے سامنے. کون کر رہا ہے یہ ایک رب کر رہا ہے, ایک مالک کر رہا ہے, ایک خالق ہے, اور وہ ایک ہے. اگر وہ 2 ہوتے تو بھی اتنے سال, جب سے کروڑوں سال گزر گئے, دنیا بنی ہے, یہ نظام ایسے ہی نہیں رہتا, یہ نظام بدلتا. جب 2 بادشاہ ہوں, جب 2 لیڈرز ہوں, جب 2 کسی آرگنائزیشن کے ہیڈ ہوں, تو دونوں سیم پیج پر تو نہیں چل سکتے, دونوں کی ایک سوچ تو نہیں ہو سکتی, دونوں کا ایک انداز تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر ایک انداز ہو تو 2 لوگوں کی ضرورت ہی کیا ہے. تو کام میں فرق آتا ہے. 2 لوگ جب کسی نظم و ضبط کو قائم کرتے ہیں, ایک کوئی الگ قانون بناتا ہے, ایک کا رول الگ ہوتا ہے, کوئی اس میں چینجز کرتا ہے, کوئی اس میں اضافہ کرتا ہے, کوئی تھوڑی کمی بیشی کرتا ہے,
لیکن نظام کائنات ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی ایک ہی ہے، اور یہ اعتراف ہم سورہ توحید میں کرتے ہیں۔ کیا حکمتیں ہیں، کیا مفہوم ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو کنٹینیو کروں گی۔ وقت ہمارے پاس محدود ہے اور علم ایک سمندر کی مانند ہے جس میں سے 2-3 قطرے جو ہم حاصل کر پاتے ہیں آپ سے انہیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید پر مزید گفتگو بھی کریں گے اور نماز کی اہمیت اور نماز میں ان صورتوں کی اہمیت پر بھی بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔